बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन इलाहुन गैरुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक़ और उसकी इनायत से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वक्त जिन शुबहात का मैं इज़ाला कर रहा हूँ उनका ताल्लुक़ अंबिया और सालिहीन की ज़वात से है और उनके दुनिया में तशरीफ़ ले जाने के बाद जो उनकी क़ुबूर से फ़यूज़ मिलते हैं उस इन उमूर पर जिन शुबहात का इजहार किया जाता है उनका मैं इज़ाला कर रहा हूँ। इस मौजू पर क़बूर सालिहीन के ऊपर बहुत काम किया है, लोगों ने बहुत शुबहात डाले हैं। ट्रिलियंस पाउंड्स का लिटरेचर इसके ऊपर लिखा गया, टीवी चैनल चले, बहुत काम इसके ऊपर हुआ है। तो जो शुबहात इसके ऊपर वारद किए जाते हैं, फ़िलहाल मैं उन शुबहात का जवाब दे रहा हूँ और जो मुराद उसकी समझी गई है कुरान करीम की बाद आयात की, वो ये मैं वाज़े कर रहा हूँ कि वो उनकी मुराद नहीं है। मसलन शुबह डालने वाले हमारे दोस्त, एक आयत है कुरान करीम की और ये मुतअद्दिद मुकाम पर कुरान करीम में आया है गैरुल्लाह का लफ्ज़। तो वो जब गैरुल्लाह का लफ्ज़ कुरान करीम में पढ़ते हैं तो वो ये बात इग्नोर कर देते हैं कि इस आयत और इसके सियाक़ो सबाक़ को देखा जाए, इसके शान नुज़ूल को देखा जाए। जब ये नाजिल हुई थी तो उस वक़्त हालात क्या थे, और जब गैरुल्लाह कहा गया है कुरान में अल्लाह के सिवा, तो इससे कौन मुराद हैं, वो अल्लाह के सिवा कौन मुराद थे लोग, और किन को गैरुल्लाह कहा गया है। वो इन बातों में इन पर गौर व फ़िक्र करने की बजाय वो इसका जो मतलब लेते हैं, वो कहते हैं गैरुल्लाह का मतलब है क़बूर सालिहीन और क़बूर अंबिया, या ज़वात सालिहीन और ज़वात अंबिया, कि अल्लाह के सिवा ये जो कब्रों वाले हैं ना, जिनकी क़बूर के ऊपर लोग दिन रात हाज़री देते हैं, हुसूल बरकत के लिए जाते हैं, हुसूल फैज़ के लिए जाते हैं और दावा करते हैं कि इनसे हमें फैज़ मिलता है, तो ये सारे के सारे गैरुल्लाह हैं। या जिनसे ज़्यादा मोहब्बतें की जाती हैं अंबिया सालिहीन से, ये सारे गैरुल्लाह हैं। तो जब वो कुरान करीम में आयत गैरुल्लाह की पढ़ते हैं तो उस वक़्त जो समझाया जाता है टॉपिक, वो स्ट्रेट वे उसके ऊपर अंबिया और सालिहीन और अहले कबूर को मुराद लिया जाता है। मसलन मैं एक आयत पढ़ता हूँ आपके सामने कि अल्लाह ताला ने फरमाया मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन है गैरुल्लाह। अब वो अगले पिछले अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती उनको देखने की, वो फ़ौरी तौर पर इससे मुराद सालिहीन और अस्हाबे कबूर को ले लेते हैं। इसकी क्या वजह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या अमदन ऐसा करते हैं, या उनकी समझ ऐसी है, या शैतान ने उनको दूसरे रास्ते पर डाल दिया। ये मेरे पास दो तौहीद पर लिखी हुई किताबें हैं। ये गुलदस्ता तौहीद है, ये किताबुत तौहीद है, और इस तरह से मुख्तलिफ़ किताबें हैं। तो इन किताबों के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बहस की गई है कि गैरुल्लाह कौन है। बल्कि मुझे याद है कि हमारे बचपन के ज़माने में शायद अब भी ये नज़म जो है ये मशहूर हो पाकिस्तान के अंदर। जब मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था तो जब गैरुल्लाह वाली आयात तलावत की जाती थी तो उसका तर्जमा मालूम नहीं किसने वो नज़म लिखी थी, गालिबन कोई फैसलाबाद का आदमी था, कि उसका तर्जमा इन अल्फाज के साथ किया जाता था। जब गैरुल्लाह का नाम आता तो वो एक पंजाबी का शेर पढ़ते, अल्लाह बाज न गैर पुकारनी एक दिन मर जाएंगी। तो वो बड़ी ट्यून के साथ उसको पढ़ते, अल्लाह बाज न गैर पुकारनी एक दिन मर जाएंगी। तो वो जिसको पुकारा जाता है वो हम कहते या अली, या गौस आज़म, या रसूल अल्लाह। तो उसके रद्द में वो जवाबन उसके कहते कि अल्लाह बाज न गैर पुकारनी एक दिन मर जाएंगी। तो उनके ख़्याल में जो गैर का लफ्ज़ था
وہ انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور اہل قبور تھے، تو وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں، یہ تو سب غیر اللہ ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر، آج کے درس کے اندر میں نے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرنی ہے آپ کے سامنے، جن میں غیر اللہ کا لفظ آتا ہے، اور وہاں دیکھنا ہے کہ غیر اللہ قرآن کی زبان میں کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر اللہ کن کو کہتی ہے، اور وہ کون ہے جو غیر اللہ ہے۔ ان آیات کی تلاوت سے پہلے میں صرف یہ آپ کو بات بتا دوں کہ غیر اللہ کے دو معنی ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے کسی درس میں ایک دو بار عرض کیا ہے، چونکہ یہ اہم بات ہے تو تیسری بار بھی میں بتا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر تو بات ذات کے اعتبار سے ہو تو پھر اللہ کی ذات کے سوا تمام مخلوقات غیر ہی ہے۔ اگر بات اس کی ذات کی ہو تو پھر انبیاء اور صالحین اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، اس کے بھائی نہیں ہیں، اس کی فیملی اور کنبہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ ان کا خونی رشتہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ سمجھتے تھے اس کو معبود جو سمجھتے تھے جن کو، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ کوئی خونی رشتہ ہے، تو وہ خونی رشتے کی بنا کے اوپر وہ اس کو غیر نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اگر بات ہو تو تمام مخلوقات غیر ہے۔ پھر اس کا ایک دوسرا معنی آگے آ جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سے دوری کا سبب بنتی ہیں، جو اللہ کی ذات سے دوری کا سبب بنے وہ غیر ہیں، وہ غیر اللہ ہیں۔ اور قرآن میں جن کو غیر اللہ کہا گیا ہے وہ وہی چیزیں ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا سبب بنتی ہیں، جیسے انبیاء ہے، صالحین ہیں، اور قرآن ہے، عبادات ہیں، عمل صالح ہیں، انبیاء اور صالحین کی ذوات ہیں۔ تو یہ اس معنی میں غیر نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ سے دوری کا سبب نہیں ہے۔ ان کو قرآن میں اولیاء اللہ کہا گیا ہے، ان کو قرآن میں اولیاء الرحمن کہا گیا ہے، ان کو قرآن میں حزب اللہ کہا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کے ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ رحمان کے دوست ہیں، تو یہ غیر نہیں ہے۔ لیکن جو بت ہیں، جو جنات ہیں، جو شیطان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دوری کا سبب ہیں۔ شراب ہے، جوا ہے، وہ جتنی غلط چیزیں ہیں وہ اس معنی میں غیر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اس فرق کو یاد کر لیا جائے تو اب کوئی وجہ نہیں رہتی کہ انبیاء صالحین کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گی، ان کو مخاطب کر کے کہا جائے، اور اولیاء اکرام کو مخاطب کر کے کہا جائے اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گی، تو پھر اس کا کوئی وجہ نہیں رہتی۔ لیکن چونکہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو اس بات سے تو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اب قرآن کریم کو کس طرح سے سمجھنا ہے، انبیاء اولیاء کی عزت احترام اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، اور جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اس مقام کا ماننا واجب اور فرض ہے، اس محل میں ان کو ماننا جائے، اس کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ بس ان کے ذہن میں غیر اللہ کا لفظ آ گیا، ایک بات چڑھ گئی زبان پر اور اس کو کرتے جاتے ہیں۔ تو آئیے اب قرآن کریم میں غیر اللہ کا معنی ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں غیر اللہ آیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ میں اس ٹاپک پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافی پروگرام کر چکا ہوں کہ جو ان کے معبود تھے وہ کون تھے، ان کو نمبر وار میں بتا چکا ہوں۔ لیکن یہ جو آیت میں پہلی تلاوت کرنے والا ہوں، اتفاق سے اس کے اندر پھر وہ لفظ آ گئے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں گا، آگے خود آیات کی آگے وضاحت ہوتی جائے گی۔ حوالے کے لیے میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ سید سلیمان ندوی صاحب کی کتاب ہے ارض القرآن، اس کے میں نے پہلے آپ کو حوالے دے دیے تھے۔ اس کا یہ پیج 395 سے میں ایک عبارت پڑھتا ہوں کہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے، وہ ابن تیمیہ کا ڈائریکٹ حوالہ بھی میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے سائبین کی تحقیق پر
الرد علی المنطقیین میں جو لکھا ہے وہ محققانہ ہے، ہم اس کا لفظی ترجمہ یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ یہ ارض القرآن کے اندر سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان صائبین کا خاص مرکز حران تھا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہی میں پیدا ہوئے تھے یا عراق سے یہاں آئے تھے، دونوں قول ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہیکل تھا اور نیز زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد اور قمر کے ہیکل تھے۔ عیسائیت سے پہلے ان کا یہی مذہب تھا۔ عیسائیت کے بعد ان مشرک صائبین کے بقا کے ساتھ ان میں عیسائیت پھیلی، یہاں تک کہ اسلام آیا۔ وہاں یہ صائبین فلاسفہ حکومت اسلامی کا آخری وقت تک موجود تھا۔ انہی میں سے وہ صائبین تھے جو بعد میں بغداد وغیرہ یا دوسری مقامات پر جو تھے وہ چلے گئے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صائبین کا بیان ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ۔ پھر آگے کہتے ہیں ابن حزم نے بھی یہی لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ابن حزم کا یہی بھی خیال ہے کہ یہ جو صائبین تھے خدا کے قائل ہیں، رسالت کے قطعاً منکر ہیں، خدا اور بندوں کے درمیان یہ ستارے جو ذی روح ہیں متوسط ہیں۔ یعنی ابن تیمیہ کا اور ابن حزم کا، ان دونوں سے انہوں نے یہ نقل کیا کہ یہ لوگ جو مشرک تھے یہ ستاروں کے اندر روح کے قائل تھے۔ اور میں نے پچھلی بار بھی وہ پڑھا تھا فتاوی ابن تیمیہ سے کہ وہ کہتے تھے یہ ستاروں کے پیچھے جو روح ہیں وہ لاہوت کی طرح متصل، وہ ملی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ان کے قائل تھے، ستاروں کو وہ ذی روح مانتے تھے، اور اسی لیے ان کے خوش رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے اور اسی بنا پر ان کی پرستش کی جاتی۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں دوسرے مقام پر کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان ستاروں کی ارواح، جیسے کہ وہ سمجھتے تھے۔ اگر پیج 419 کے اوپر انہوں نے جا کر پھر ان کا وہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت تھے جن کو وہ بت پوجتے تھے، ایک غیر مرفوع روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بت گزشتہ بزرگوں کے مجسمے تھے جن کو اہل عرب نے بعد میں پوجنا شروع کر دیا۔ ممکن ہے کہ بعض ان میں ایسے بھی ہوں، لیکن زیادہ خیال صحیح یہ ہے کہ یہ اصل میں مختلف ستاروں کی خیالی صورتیں تھیں۔ نثر کے متعلق تو تحقیق ثابت ہے کہ وہ آسمانی شکل کا نام ہے، اسی پر دوسرے بتوں کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ یعنی جو ان کے بت تھے وہ ستاروں پر انہوں نے بنائے تھے اور ان کے اندر وہ ذی روح ان کو مانتے تھے۔ آگے اسی کتاب کے اندر انہوں نے وہ دوسری بات کی، میں اس کا حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ جو چاند اور سورج ہے اس کے پیچھے وہ مانتے تھے کہ ان کے الہ خدا ہیں جو سورج کو موو کرتا ہے، سورج کے پیچھے ایک وہ چیز پر بیٹھا ہوا ہے، ایک کوئی روح ہے اور جدھر وہ موڑتی ہے سورج ادھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کو وہ لاتے ہیں، یعنی دن کو بھی وہ لاتے ہیں اور رات کو بھی وہ لاتے ہیں۔ یہ بڑا عام پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا۔ تو ان کے خیال میں دن اور رات کا لانا یہ ان معبودوں کا کام تھا جن ستاروں کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو خدا کی فیملی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا رد کیا۔ کیا ہے وہ رد؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص اور آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتا ہے، اب غیر اللہ کا معنی دیکھ لیے یہ ساری تفسیر سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہو بلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات طاری کر دے، کیے رہے، تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ سرمدن الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیشہ تمہاری اوپر رات ہی رکھے تو کون وہ غیر اللہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ اور اگر تم آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک دن جو ہے وہ اس کو لمبا کر دے، قیامت تک اس کو طوالت دے دے، ہمیشہ دن ہی رکھے، تو من الہ غیر اللہ، بتاؤ وہ کون غیر اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے سوا دوبارہ یأتیکم باللیل، تمہارے لیے رات لے آئے۔
چونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ستاروں کے پیچھے ارواح ہیں، وہ دن رات کو لاتی ہیں، اللہ نے ان کو غیر اللہ فرمایا کہ وہ جو ارواح جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ دن اور رات کو لاتے ہیں، وہ غیر اللہ ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے زعم میں ہیں، ان کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں۔ اس کی میں آگے تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو غیر اللہ فرمایا۔ اب جو میں اس پر پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ وہ ان کو وسیلہ یا سفارشی نہیں مانتے تھے، سفارش ان کے وہم زعم میں کچھ اور تھی، وہ جبری اور قہری شفاعت کے قائل تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں سفارش کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بِإِذْن کا لفظ فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی سفارشی نہیں اللہ کے اذن کے سوا۔ کیوں کہ وہ اپنے معبودوں کو، اپنے غیر اللہ کو، اپنے آلہہ، اپنے الہ کو اللہ کے اذن کے بغیر جبری سفارش کے قائل تھے، اور وہ بھی دنیا میں، آخرت کے تو وہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ تو وہ ان کو آلہہ الہ مانتے، ان کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کو اللہ کا وہ شریک مانتے۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج خاص طور پر میں دوبارہ وہ شریک کا لفظ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی اور زیادہ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر آیت 42، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تمہارے زعم میں وہ شریک تھے۔ کون وہ شریک تھے؟ یہ جن کا سورج اور چاند اور جو ان کے پیچھے ارواح، ان کے زعم میں ان کا یہ خیال تھا، اور جنات بھی تھے، ان کا آگے بیان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں ہیں وہ؟ دوسری آیت سورہ انعام میں آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، پھر مشرکوں سے پوچھے گا کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، تو اس دن وہ مکر جائیں گے کہ ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں لفظ جو میں قرآن کریم میں آیا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لفظ آیا ہے تزعمون، دونوں مقام پر، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، دونوں مقام پر، قصص میں اور انعام میں اور دیگر مقامات بھی قرآن شریف میں یہی لفظ آیا ہے۔ کہ تیسرا سورہ انعام کے اندر 92 آیت میں بھی آتا ہے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ وہ تمہارے زعم میں جو شریک تھے۔ زعم کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے امام راغب اصفہانی کی جو مفردات امام راغب ہیں وہ کہتے ہیں زعم کا معنی ہوتا ہے جو زبان پر ہو مگر دل میں اس کے بارے میں شک ہو، وہ زعم ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ زعم وہ ہوتا ہے جو جھوٹ ہوتا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ واہی بات ہوتی ہے، وہ ہوائی بات ہوتی ہے۔ آگے امام راغب فرماتے ہیں قرآن میں جہاں زعم آیا ہے وہاں جو زعم رکھنے والے ہیں ان کی مذمت مقصود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا جھوٹ ہے، جن کے بارے میں تم مجھ کہہ رہے ہو نا ان کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو تمہارے خیال ہیں۔ یہ آیات ان کو ایڈریس کر رہی ہیں، ان معبودوں کو جو ان کے زعم میں جھوٹ موٹ سے ویسے ہی انہوں نے ستاروں کے پیچھے ارواح کی صورت میں بنا لیے تھے۔ اب جو انہوں نے اپنے زعم میں بنا لیے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہاں ہے، اور قرآن کہتا ہے انہی کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دن رات کو لاتے ہیں، ان کے زعم میں تھا، وہ جھوٹ تھا، ان کی کوئی سند نہیں تھی، وہ خیالی چیز تھی۔ تو اللہ نے اس خیالی چیز کو فرمایا من الہ غیر اللہ، وہ ہے غیر اللہ جو تمہارے زعم میں تم نے خود بنا رکھے ہیں۔ اب جو انبیاء، اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں یہ ہمارے زعم میں تو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ زعم تو وہ ہے جو بے حقیقت چیز ہے، اور انبیاء اولیاء کی تو حقیقت ہے، ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے دلیلیں نازل کی ہیں۔ زعم وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، اور انبیاء اور اولیاء کی نبوت کے اوپر اور ان کی ولایت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات نازل کی ہیں۔ تو اس کا معنی ہوا غیر اللہ کا لفظ انبیاء اور اولیاء کے اوپر اس معنی میں نہیں آ سکتا جس معنی میں خوارج لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کی ذات کی بات ہو تو پھر سب غیر ہیں، لیکن یہاں تو اس کے قرب کی بات ہو رہی ہے اور اس سے دوری کی بات ہو رہی ہے، تو انبیاء اور صالحین تو اس کا قرب کا ذریعہ ہے۔
اب قرآن کریم میں ایک مقام یہ تھا جس میں غیر اللہ آیا، اب دوسرا ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں غیر اللہ کا لفظ آیا، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر اللہ کون ہے۔ اللہ بعد نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں حضرت علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صالحین اور اہل قبور کو، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں۔ مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے، یہ بڑا ان کے حساب سے بڑا بیوٹیفل طور پر وہ لکھا گیا تھا اور بڑا اس کو وہ گا کر پڑھتے تھے، شاید اب بھی اس کا رواج ہو پاکستان کے اندر۔ تو میں غیر اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو وہ غیر اللہ کن کو کہتے ہیں اور قرآن غیر اللہ کن کو کہتا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے اور اس کے اندر غیر اللہ کا لفظ ہے۔ اب دیکھتے جائیں، خدا غیر اللہ کن کو کہتا ہے، مصطفیٰ غیر اللہ کن کو فرماتے ہیں، انبیاء اور صالحین غیر اللہ کن کو کہتے ہیں، تفسیر اور حدیث غیر اللہ کن کو کہتی ہے، اور شبہ ڈالنے والے غیر اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اس فرق کو ذرا دیکھتے جائیے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں دی ہیں تم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کا لفظ فرمایا کہ کیا کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا زعم مشرکین کا یہ تھا کہ جو قرآن جن کو غیر اللہ کہتا ہے، جن کو وہ الہہ اپنے معبود اور خدا مانتے تھے کہ وہ خالق ہیں، اور اگر خالق مطلقاً نہیں تو خالق کے ساتھ ان کی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور وہ رزق دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کون ہے خالق اللہ کے سوا غیر اللہ، یرزقکم من السماء والارض، جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے، لا الہ الا هو فانا تؤفکون، کون ہے جو تمہیں دیتا ہے۔ اچھا، یہاں غیر اللہ کا لفظ آ گیا۔ اب میں دونوں آپ کو سائڈیں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں چونکہ غیر اللہ کا لفظ آ گیا تو ہمارے شبہ ڈالنے والوں دوستوں کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے بعد آیت کیا ہے، اس سے پہلے آیت کیا ہے، بس انہوں نے ایک غیر اللہ کی آیت پڑھ کر یہ جس کے اندر غیر اللہ آیا ہے اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گے، بس اس کے اوپر وہ زور دے دینا کہ غیر اللہ سے مراد اصحاب قبور ہے۔ اب ذرا قرآن سے پوچھ لیں، پہلی اور بعد کی آیت والی اور اسی آیت کے بعد والی، کہ قرآن نے جو غیر اللہ کہا ہے وہ کس کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے بعد یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنے دشمن سمجھو، اور اپنے ان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیراؤں کو وہ بلاتا ہے دوزخ کی طرف، یعنی وہ شیطان دوزخ کی طرف بلاتا ہے، وہ جھوٹے لوگوں کو وعدے دیتا ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے، تم اسی کے اپنا دشمن سمجھو۔ اب پہلی آیت میں تھا حل من خالق غیر اللہ، کہ غیر اللہ تم کو روزی نہیں دیتا، غیر اللہ نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا۔ اب غیر اللہ کن کو کہا جا رہا ہے، اس کے بعد اور اگلی آیتوں کو پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غیر اللہ سے یہ مراد یہاں شیطان ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ کچھ لوگ نہیں، مشرکین در حقیقت شیطان ہی کی عبادت کرتے تھے اور شیطان کو بڑا تصرف والا مانتے تھے۔ سورۃ النساء آیت 117 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون من دونہ الا شیطانا، کہ انہوں نے تو
وہ تو عبادت کرتے ہیں مشرکین عورتوں کی یعنی جننیوں کی، اور در حقیقت وہ عبادت کرتے ہیں شیطان کی۔ اللہ ان جننیوں کو ان کو فرما رہا ہے غیر اللہ، کیونکہ وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا، اس کا وعدہ جھوٹا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر اللہ فرما رہی ہے۔ اب اس سے پہلی آیت کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ کون ہے جن کو غیر اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ آیت 40 اور 41 ہے سورہ سبا کی، اور بڑی خاص اور اہم آیت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ یعنی فرشتوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہاری یہ عبادت کرتے تھے؟ اَهَؤُلَاءِكُمْ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ بڑی خاص آیت ہے، اور اس کی طرف بڑا دھیان دیجئے گا، اور فہم قرآن کے لیے یہ بڑی انشاءاللہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت بہت سے عقدے کھلتے ہیں، بڑے شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، اور بڑی خاص یہ آیت ہے۔ قیامت کے دن اللہ ملائکہ کو جمع فرما کر، سب کو جب جمع کرے گا تو ملائکہ سے سوال کرے گا اَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کو پہلے الہ مانا جائے، جس کو پہلے خدا مانا جائے۔ تو سوال یوں ہے کہ کیا تم کو یہ الہ اور آلہہ مانتے تھے مشرکین؟ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے؟ تمہارے نام کی قربانیاں دیتے تھے؟ مشکل کے وقت یہ تمہیں پکارتے تھے؟ یہ عبادت ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ عبادت جسمانی ہوتی ہے، مالی عبادت ہوتی ہے، اور جسمانی اور مالی عبادتیں اور کوشش دونوں ایک میں جمع ہوتی ہیں۔ تو اب جسمانی عبادت جو ہے وہ اس کی کسی کے آگے دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، قربانی دینا، سجدہ سجود کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا اس نیت سے کہ یہ میرا معبود ہے۔ جب اس نیت سے کھڑے ہوں گے تو وہ سب چیزیں عبادت میں آ جائیں گی۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا انہوں نے تمہاری عبادت کی تھی؟ اب وہ غیر اللہ والی بات بھی ذہن میں رکھ لیں جو اس آیت سے بعد میں آیت آئی ہے حل من خالق غیر اللہ، اور اس آیت کو بھی دیکھ لیں۔ اب ملائکہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ سورۃ سبا اور آیت 41، قالوا سبحانک انت ولینا، اے ہمارے پروردگار تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انت ولینا، اور اے ہمارے اللہ تو ہمارا دوست ہے، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا محافظ ہے، مددگار ہے، ہمارا دوست ہے۔ تو سوال تو یہ تھا کہ کیا تمہاری یہ مشرکین عبادت کرتے تھے؟ تو پہلے فرشتوں نے زبردست نقطہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، انہوں نے لفظ سبحان پہلے استعمال کیا، پھر انہوں نے کہا تو ہمارا محافظ ہے، تو ہمارا پروردگار، ہمارا دوست ہے۔ اب اگر وہ جو اگلا جملہ ہے وہ پہلے بھی کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی، کیونکہ ملائکہ جانتے تھے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو سبحان نہیں مانتے، وہ اللہ کو کمزور مانتے ہیں کہ اللہ تنہا تنہا سارے کام خود بجا نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے اس چیز کا اظہار کیا قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے تو تنہا ہے، تو نے تنہا کائنات کو پیدا کیا، تو تنہا کائنات کو چلاتا ہے، تو تنہا سب کو روزی فراہم فرماتا ہے، تو کیونکہ کمزوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اکیلا کام نہ کر سکے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، تو انہوں نے کہا تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اے اللہ تو سبحان ہے۔ پھر اصل سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، یا اللہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ پہلے بھی لفظ تھا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، سوال تھا کیا تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، کہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔
اکثرہم بہم مؤمنون۔ آگے وہ کہتے ہیں دوسرا، یا اللہ یہ جتنے مشرک ہیں نا، ایک تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہی کو ہی مانتے تھے۔ کن کو؟ جنوں کو۔ سبحان اللہ۔ اب ملائکہ کہیں قیامت کے دن کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، اور یہ مانتے تھے جنوں کو، ان کا ایمان تھا جنوں کے اوپر۔ جب ان کا ایمان ہوا جنوں کے اوپر، وہ عبادت کریں جنوں کی، تو غیر اللہ کون ہوا؟ اب پچھلی آیت کو پھر پڑھ لیں جو اس کے بعد والی آیت ہے کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اللہ فرماتا ہے کیا کوئی غیر اللہ وہ ہے؟ کون ہے جس نے زمین کو جس نے تخلیق کی ہے؟ تو حل من خالق، کون ہے خالق غیر اللہ؟ تو اب جب اس آیت کو پڑھیں اس سے پہلی آیت کو، تو غیر اللہ کا معنی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ کسی تفسیری حوالے کی ضرورت نہیں، کسی اور اس کے اوپر تقریر کی ضرورت نہیں، وہ خود اس آیت کے اندر ساری باتیں کھل کے آ جاتی ہیں۔ ناظرین اس آیت کو نوٹ کریں اور بار بار پڑھیں، اس سے غیر اللہ کا معنی سمجھ آتا ہے، ان کے معبودوں کا معنی سمجھ آتا ہے، ان کے آلہہ کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، وہ جو مومن تھے، مؤمنون جو تھے، اس کا معنی مومن وہ اللہ اور رسالہ اور آخرت کا معنی، مومنون والا معنی نہیں، اس کا معنی ہے ماننے والے تھے۔ ان کا ایمان، ان کا اعتقاد، ان کا نظریہ جنات کے اوپر تھا۔ اگر جو ہوتے عبادت کرتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام کی، عبادت کرتے ہوتے حضرت نوح کی، عبادت کرتے حضرت ابراہیم کی، اور عبادت کرتے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا ہم عبادت کرتے ہوتے انبیاء صالحین کی، تو یہاں بل کانوا یعبدون الجن نہ آتا، اکثرہم بہم مؤمنون نہ آتا، بلکہ یوں آتا بل کانوا یعبدون الصالحین، بل کانوا یعبدون الانبیاء والصالحین، یوں آتا بلکہ اکثرہم بہم مؤمنون۔ تو سارا فلسفہ ہی خارجیوں کا ختم کر کے رکھ دیا اس آیت نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ یہ جنات ہیں، غیر اللہ ان کے زام کی وہ ارواح ہیں، غیر اللہ شیطان ہے جو خدا سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء صالحین تو اس کی قربت کا سبب بنتے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، اور الا ان اولیاء اللہ، یہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اولئک هم المقربون، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، یہ تو اہل جنت ہیں، اہل توحید ہیں، اہل جنت ہیں، یہ تو اولیاء الرحمن ہیں، یہ وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو تو ذات کے اعتبار سے وہ سب غیر اللہ ہیں۔ کیوں؟ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے جز کا کوئی حصہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آیت نمبر 19 ہے سورہ زخرف کی، اس مقام پر میں اس کی تلاوت کر دوں تاکہ یہ کنسپٹ اور کلیئر ہو جائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً، وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے انہوں نے اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا۔ وہ جن کو آلہہ مانتے تھے وہ کہتے تھے، تبھی ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہیں، اور وہ کون تھے؟ بل کانوا یعبدون الجن۔ ہاں جو ملائکہ تھے ان کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ ضرور تھا۔ وہ کیا تھا؟ اور ملائکہ اس معنی میں غیر اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ملائکہ تو اللہ کے نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو کوئی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو خدا کی قربت کا سبب ہیں، وہ تو مومنین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ اس معنی میں غیر اللہ نہیں آئیں گے جس معنی میں کہا جاتا ہے اللہ بعد نہ غیر پکارنے ایک دن مر جائیں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس پروگرام کرنے سے پہلے مجھے وہ پورا شعر یاد کرنا چاہیے تھا، اور اس کے جواب میں سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل آبادی نے ایک بڑی طویل نظم لکھی تھی، وہ بھی مجھے لے کر آنی چاہیے تھی۔ چلو بہرحال گزارا چل جائے گا انشاءاللہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں پر یہ میں بات اور واضح کر دوں کہ یہ جو ملائکہ ہیں ان کے بارے میں ان کا مشرکین کا کیا عقیدہ تھا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تو بیٹے اور تم نے ملائکہ کو عورتیں بنا ڈالا۔ مطلب چونکہ بنین کے مقابلے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ اور جز اور اولاد بنا ڈالا ان کو، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔
دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل اور آیت 57 میں آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا دی. سبحانہ، وہ پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک کنبے کا جب ایک بڑا فرد ہوتا ہے اس کو نظام چلانے کے لیے اولاد، بیوی، بیٹیاں، بہن، بھائی، یہ ساری رویل فیملی مل کے اس نظام کو چلاتی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کی، اور وہ بیٹیاں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم. وہ جنات میں سے انہوں نے بیٹے بھی مقرر کر دیے، بیٹیاں بھی مقرر کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تنہا نہیں کر سکتا. آپ قرآن میں جہاں بھی سبحان کا لفظ پڑھیں گے وہاں اس کی ارد گرد کی آیت یا اسی آیت کے اندر ہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو اپنے سے دور فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو بیٹیوں کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ وہ اس کے ساتھ مدد میں شامل ہوں. یہ ان کا باطل الزام تھا، ان کا جھوٹا خیال تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کا رد فرمایا. دوسری 53 آیت سورہ نجم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. وہ جو آخرت کو نہیں مانتے انہوں نے عورتوں والے نام فرشتوں کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ فرشتوں کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا، اور غیر اللہ کی بات بھی میں نے کلیئر کر دی کہ فرشتوں کے بارے میں ان کا کیا اعتقاد تھا، مگر وہ عبادت فرشتوں کی نہیں کرتے تھے. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. ہاں، جو مسلمان جنات تھے جن کی وہ کاہن ان سے عبادت کرتے تھے، وہ مشرکوں کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ بعد میں بھی ان کی عبادت کرتے رہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. وہ جو مسلمان جنات ہیں ان کے بارے میں یہاں ایک میں لطیفہ کہہ لیں، میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک خوارج شرک کے بارے میں بی اور سی سے زیادہ سخت ہیں. یہ یعنی تینوں کا ایک ہی خیال ہے، ایک ہی نہج پر وہ کام کر رہے ہیں کہ امت کے اندر سے شرک کو مسلمانوں سے ختم کرنا چاہیے. مگر یہ جو خوارج ہیں وہ ذرا زیادہ فاسٹ ثابت ہوئے ہیں اس معاملے میں. وہ یوں کہ تینوں اے بی سی اور تینوں خوارج یہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے انبیاء اور صالحین کے بت بنائے اور ان کی وہ عبادت کرنے لگے. یہ روایت ایک تھی، اس کی وجہ سے اس کے پر میں نے ڈسکس کر دی. وہ بعض اہل علم، اہل سنت و جماعت نے بھی اسی طرح اس کو شہرت کی بنا پر ذکر کر دیا ہے. تو وہ پچھلے درس میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. اب ان کا جو ایک خوارج ہیں یا بی یا سی، ان کا مطلب ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ پچھلے زمانے میں انبیاء اور صلحاء کی عبادت ہوتی تھی اور اب بھی انبیاء اور صلحاء کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ پورا کنسپٹ ہے اس کا. اب جب یہ کہا گیا کہ مراد صالحین کی تو وہ عبادت نہیں کرتے تھے، مشرکین تو صالحین کو مانتے ہی نہیں تھے. اب ایک خوارج کی جرت کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جو ملائکہ ہیں، ملائکہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم. ہم نے کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں تو ملائکہ کو مانتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے. تو ایک خوارج نے ذرا فاسٹ سپیڈ لی، وہ کہنے لگے جنات کا بھی وجود نہیں ہے، ملائکہ کا بھی وجود نہیں ہے. ارے پھر جو قرآن شریف میں ملائکہ کا لفظ آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں ملائکہ کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کا امر اور اس کا حکم ہے نا، اس کا نام ملائکہ ہے. اس کے حکم کا نام ملائکہ ہے. فی نفسی، مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ملائکہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا جنات، وہ کہتے ہیں جنات کا مطلب ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہنے والے انسان ہیں نا پرانے، بس یہ جنات ہیں. اصل غیبی جن کوئی چیز نہیں ہے. ایک خوارج تھا بندہ، مجھے ان سے کسی زمانے میں ملنے کا بڑا شوق تھا، اب بھی کبھی کبھار کو مل جائے تو گپ شپ ہو جاتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ جنوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، ملائکہ کا بھی انکار ہے، جنات سے آپ کو چڑ کیا ہے کہ کیوں آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے، آپ بات کو سمجھا کریں. وہ مجھے سمجھانے لگا. ویسے اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے مجھے یہ بات اس طرح سے سمجھا دی. وہ کہنے لگا اصل لوگوں کا شرک کی طرف جب وہ جاتے ہیں تو انبیاء اور صالحین کی وجہ سے جاتے ہیں.
تو جب یہ جنوں والی قرآن میں آیت آتی ہے نا، خاص کر کے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بل کانو یعبدون الجن، وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر جنات کسی مخلوق کو مان لیا جائے تو معنی یہ نکلے گا کہ مشرکین تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثرہم بہم مؤمنون، وہ تو انہی کو مانتے تھے۔ تو پھر ہم جس بات پر، جس مسئلے پر محنت کر رہے ہیں صدیوں سے کہ انبیاء اور صالحین کی عبادت ہوتی تھی، وہ ہماری محنت غارت ہو جائے گی، وہ کہاں چلی جائے گی؟ یہ تو معاملہ کسی اور رخ کا چلا جائے گا۔ لہٰذا جنات کا انکار کیا گیا کہ جنات کا تو وجود ہی سرے سے نہیں ہے، وہ تو جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو جنات کہتے ہیں، اصل میں لوگ انبیاء اور صالحین اور نیک بندوں کی عبادت ہی کرتے تھے۔ یعنی اس معاملے میں ایک خوارج اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے ملائکہ کا اور ان کا جنات کا انکار کر دیا۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں انہوں نے یہ جرت کی تاکہ یہ بات ثابت نہ ہو، کیونکہ ملائکہ کی عبادت کا انکار ہے، جنات کی عبادت کا اثبات ہے، تو انہوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا۔ نہ انکار، وہ ملائکہ کا انکار بھی نہ رہے، ختم کا ہو جائے، اور جنوں کا اثبات جو عبادت کا وہ بھی ختم ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اتنی گہری محنتیں مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں۔ آگے غیر اللہ کا لفظ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب تیسری آیت میں لفظ غیر اللہ جہاں قرآن میں آیا وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ یہ جب وہ بنی اسرائیل نکلتے ہیں وہاں سے، مصر سے نکل کر ان کو پار اتارا گیا، تو جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ اصنام کی عبادت کر رہے ہیں، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا بت بنا دیں، خدا بنا دیں، تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں، ہمارے لیے بھی الہ بنا دیں، آلہہ بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جھڑکا، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، اور یہ بھی کہا کہ بلا میں خدا کے علاوہ اور کوئی غیر اللہ، کوئی معبود الہ تمہارے لیے بنا دوں؟ یعنی انہوں نے اصنام لہم یعکفون علی اصنام لہم، بتوں کو دیکھا کہ بتوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اور جب وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو جھڑک کر کہتے ہیں انکم قوم تجہلون، پاگلو، بیوقوفو اور جاہلو، یہ کیسی جہالت کی تم نے بات کی ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ باطل ما كانوا یعملون، اس سے برات کرنے کے بعد قال غیر اللہ، یہاں موسیٰ علیہ السلام غیر اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اعلیٰ اصنام لہم کو دیکھ لیں اور غیر اللہ کو دیکھ لیں، اللہ غیر اللہ کو یہاں دیکھ لیں، تو معنی بالکل واضح طور پر سامنے آپ کے آ جائے گا کہ یہاں غیر اللہ کس کو کہا گیا ہے اور غیر اللہ کون ہوتا ہے، اس مقام پر کس کو غیر اللہ کہا گیا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل میں آگے جا کر بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹائم اجازت دیتا ہے تو۔ اب سورہ انعام کے اندر بالکل آخر میں جا کر آخری آیت سے ذرا پہلی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کہ میں خدا کے سوا اور غیر اللہ کو تلاش کروں، وہی تو ہر چیز کا مالک ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، غیر اللہ اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، اللہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ یہاں میں وہ اصل بات کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہاں رب کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے سوا اور رب میں تلاش کروں۔ غیر اللہ وہ ہیں جن کو مشرکین اپنا آلہہ کہتے تھے، اپنا رب کہتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے، ان کو غیر اللہ کہا گیا۔ اب یہ سورۃ انعام کی یہ آیت ہے، یہاں سے اس پورا سورہ انعام کو پڑھ لیں، پہلی آیت سے آپ سورہ انعام کو پڑھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس آیت سے لے کر اخیر تک پڑھ لیں۔ اس کے اندر ان کے معبودوں کا ذکر ہے، اور ان معبودوں کو وہ خدا سے زیادہ سمجھتے تھے، ان کی حلال چیز کردہ چیزوں کو حلال جانتے تھے، حرام کو حرام جو انہوں نے حرام کہا اس کو وہ حرام مانتے تھے۔ اس میں جنات کا ذکر آتا ہے، اس میں ان کے سرداروں اور کاہنوں کا ذکر آتا ہے،
پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں ان کو فرمایا کہ یہ غیر اللہ وہ ہیں جن کو مشرکین مکہ، جن کا ذکر پورا سورہ انعام میں آ گیا ہے، اور پوری سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ نبی کو غیر اللہ کہا، نہ نبی کو غیر اللہ کہا، صالحین میں سے کسی کو غیر اللہ نہیں کہا۔ ہاں وہ جنات چڑیلوں جن کا ذکر پوری صورت کے اندر ہے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو معبود مانتے تھے، ان کو غیر اللہ کہا گیا۔ لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ کن کو غیر اللہ فرما رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن کو غیر اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ فرما دو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور قل اغیر اللہ کسی غیر اللہ کو اپنا مددگار بنا دوں؟ اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، فاطر السماوات والارض۔ آگے ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تو وہ ہے جو سب کو روزی عطا فرماتا ہے، سب کو کھانا دیتا ہے، مگر وہ کسی سے کھانا مانگتا نہیں ہے۔ وہ کسی کو نہیں کہتا کہ میرے لیے کھانا لاؤ میں نے کھانا ہے، یعنی وہ کھلانے والا ہے، وہ کھانے والا نہیں۔ اور جو کھانے والا ہے وہ اس کو اس آیت کے اندر کہا گیا وہ غیر اللہ ہے، اور جو کھانے والا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے کہ جنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیرات دی تھی، کیا ان کو بتایا تھا کہ یہ تمہاری ہڈیاں اور فلاں فلاں چیز تمہاری خوراک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ نے سنی کہ وہ جب رات کو شیطان چوری کرنے کے لیے آیا اور وہ واقعہ پورا آتا ہے، تو وہ ان کو مانتے تھے، پورے ہی سورہ انعام کے اندر ان کو غیر اللہ کہا گیا۔ ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا میں کہ اس کے اوپر ایک بات کرنے والا ہوں، اب وہ ٹائم جلدی سے جا رہا ہے، اچھا یہ بات بھی گزر جائے گی۔ اب جب غیر اللہ کا آپ نے دیکھ لیا، وہ شیاطین جنات چڑیلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی وہ ان کے ذام میں جو ارواح تھی ان کو غیر اللہ کہا گیا۔ اب جب وہ غیر اللہ ہیں اور وہ مشرک ان کو مانتے تھے، اب جب ان کے نام کی وہ نیاز دیتے تھے تو کیا وہ ان کو اپنا وسیلہ سمجھ کر نیاز دیتے تھے، ان کو اپنا شفیع سمجھ کر نیاز دیتے تھے؟ نہیں، وہ غیر اللہ کی نیاز تھی، وہ غیر اللہ کی قربانی تھی، وہ ان کو الہ سمجھ کر دیتے تھے۔ اب جو ہم نیاز دیتے ہیں وہ تو اصال ثواب ہوتا ہے، مشرکوں کے ہاں تو اصال ثواب کا قصہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کیوں کہ وہ جن کو مانتے تھے ان کو الہا خدا مانتے تھے، خداؤں کو بھی اصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ کو بھی ان کو بھی کوئی اصال ثواب کرتا ہے۔ اصال ثواب تو مسلمان مخلوق کے لیے ہوتا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد ہوتے ہیں، نہ ان کا عقیدہ دنیا کے بعد کی زندگی کا تھا، نہ ان کا وہ پیر فقیر ان کو مانتے تھے، تو اصال ثواب کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جہاں غیر اللہ کا لفظ مشرکین کے لیے آئے گا وہاں اس کا معنی اس حساب سے ہوگا جس حساب سے مشرکین کا ان پر اعتقاد تھا۔ اب اس آیت کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی، جو قرآن شریف میں 4 مقام پر آئی ہے، لیکن اس وقت میں سورہ بقرہ کی آیت 173 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے غیر اللہ جس کے لیے پوری دنیا میں دعائی دی جاتی ہے، لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، درس قرآن دیے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو یعنی خون اور سور کا گوشت حرام کیا، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو اللہ نے حرام کیا۔ اب وہ غیر اللہ کا نام کون سا ہے؟ کون تھے وہ غیر اللہ جن کا نام لیا جاتا تھا؟ ہم جب اصال ثواب کے لیے ایک مرغ ذبح کرتے ہیں پاکستان میں یا دوسرے مسلمان ممالک میں، اور وہ مرغ ذبح کر کے اس کا پکا کر اس کو تقسیم کر دیا غربا کے لیے، یا اس کو لوگوں کو مہمانوں کو بلا کر کھلا دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روزی اللہ نے دی ہے، یہ رزق اس کا ہے، ذبح کے وقت نام اس کا لیتے ہیں، رضا اللہ تعالیٰ کی مقصود ہوتی ہے، ذبح کے وقت نام بھی اسی کا لیتے ہیں اور کھلاتے فقراء کو اور حقداروں کو ہیں، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ انبیاء اور صالحین کو بخشتے ہیں۔ یہ لوگ خوارج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرکین بھی ایسا کرتے تھے، حالانکہ مشرکین ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو ان سے اجر و
و ثواب کے مستحق ان کو مانتے تھے کہ ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ کل کو ہمارے کام آئیں گے، اور وہ غیر اللہ تھے۔ تو جب غیر اللہ کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے اوپر ختم، 11ویں شریف، سب کے لیے یہ غیر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ذبح کے وقت وہ ان کا نام لیتے تھے اور ان کی رضا چاہتے تھے اور ان کو وہ غیر اللہ کہتے تھے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب پوری قرآن کی آیتیں جہاں جہاں غیر اللہ کا آیا ہے، اس کے بعد آخر میں جب یہ آپ آیت پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو غیر اللہ کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو ابھی میں نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی تھی 139، اس پر میں دوبارہ آپ آگے چل کر کچھ عرض کروں گا۔ وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو علیٰ صنام اللہم، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غیر اللہ فرمایا۔ ایک تو وہ غیر اللہ تھے جن بتوں کی وہ عبادت کر رہے تھے، اور ایک غیر اللہ کا ذکر اس آیت سے پہلے 127 میں آ چکا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بڑا انٹرسٹنگ ذکر ہے وہ کہ غیر اللہ کون ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت 127 میں فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ اور فرعون کی قوم فرعون میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، فرعون سے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں، کہ آپ ان کو یوں ہی پھرنے دیں گے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بھائی کو، کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ اس طرح پھرتے رہیں۔ ان کے سرداروں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ذرا سزا دی جائے، ان کو کھلے عام ایسے نہ چھوڑ دیا جائے، اگر ان کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا تو یہ کیا کریں گے۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو غیر اللہ کی آیت ہے، اس سے پہلی آیت میں غیر اللہ کس کو کہا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آگے ہے وَيَذَرَكَ، وہ سردار کہہ رہے ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو وہ کیا کریں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، ملک میں خرابی کریں گے اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے لوگوں کو پھیر دیں گے۔ یعنی یہ موسیٰ اور ہارون کیا کہیں گے لوگوں سے، فساد، نعوذ باللہ۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ کہیں گے وَيَذَرَكَ، وہ کہیں گے چھوڑ دو، فرعون کو نہ مانو، وَآلِهَتَكَ، اور جو تیرے خدا ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ ان کو نہ مانو۔ بڑا گہرا نکتہ ہے یہ، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ تیرے خداؤں کو۔ کیا فرعون جو تھا اس کو کہا گیا تیرے خدا، وَآلِهَتَكَ، تیرے خداؤں کو کہیں گے کہ نہ مانو۔ کیا جو تھا فرعون وہ کسی خدا کو مانتا تھا؟ یہ سورہ نازعات پڑھ لیں، مشہور آیت ہے 23 اور 24۔ فَحَشَرَ فَنَادَى، فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، نعوذ باللہ، وہ بدبخت بولا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اب لوگوں کو وہ فرعون اپنی ربوبیت بتا رہا ہے کہ میں رب ہوں۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، یعنی وہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں خود خدا ہوں۔ یہاں کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، اور یہاں کہا اپنے سوا من الہ غیری، کوئی خدا نہیں ہے۔ آگے وہ کہتا ہے فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی، اے حمان تو میرے لیے ایک بلند اوپر منزل بنا دے، بڑا مکان بنا دے اینٹیں پکا کر، اور میں ایک محل اتنا بنا دے کہ میں اوپر جاؤں، اور اوپر جا کر میں کیا کروں، اطلع الی الہ موسیٰ، معاف کیجئے گا، اس محل پر میں جا کر دیکھوں، چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ جو موسیٰ کہتا ہے نا مر ربکم رب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا رب، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا فرعون جو تھا۔ اسی طرح سورہ مومنون کے اندر اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ، اس نے اس وقت بھی کہا کہ یہاں مقام حل بنا دو، یعنی سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر آیا اور یہاں پر بھی اس کا ذکر آیا۔ اب جب فرعون نہ خدا کو مانے، وہ اپنی عبادت کراتا تھا،
وہ جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ تیسرا ایک مقام بھی میں قرآن کریم سے پڑھ دوں تاکہ وہ آیت و یازارہ کا و آلہہ تک کی تفسیر سمجھ میں آ جائے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اس کے پاس اور جا کر کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم کو کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں قال فرعون ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ سورہ شعراء کے اندر یہ پورا واقعہ آتا ہے، دوسرے رکوع میں 23 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو فرعون کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، کون ہے وہ رب العالمین جس کی تم بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما وان کنتم موقنین۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ہر چیز انہوں نے ساری وہ باتیں کی۔ تو وہ کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ توہین کرتا ہے ان کی، پھر کہتا ہے آگے کہتا ہے لأجعل رب المشرق قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ وہ کہنے لگا، یہ آیت 29 میں ہے، کہتا ہے اگر میرے سوا تم نے کسی اور کو الہ رب مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کون ہوتا ہے رب العالمین؟ ادھر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اور ادھر کہتا ہے اگر میرے سوا کسی کو تم نے خدا مانا لاجعلنک من المسجونین، میں تجھے قید کر دوں گا، میں تمہیں سزا دے دوں گا۔ اب جو فرعون کسی کو نہیں مانتا، صرف اپنی عبادت کراتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں سارا کچھ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جب قرآن میں آیا وہ یازارہ کا و آلہہ تک، کہ اس کے درباری کہہ رہے ہیں اگر تو نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ عبادت سے روک دیں گے۔ اب یہ جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں یہ وہاں پچرا کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مولانا حسین علی وہاں پچرا کا، جس کے اوپر، اور مولانا غلام اللہ خان کا، تاکہ کوئی بات سمجھنے میں مشکل نہ رہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں ہوگا، تجسس میں نے آپ کو ڈالا ہوا ہے، تو وَيَزَرَ کا وَآلِهَ تک فرعون کے سرداروں نے کہا کہ وہ ختم کرا دے گا تجھ کو اور تیرے معبودوں کو، جن کی تو عبادت کرتا ہے، وہ لوگوں سے کہیں گے نہ کرو۔ اب امام طبری فرماتے ہیں اس کے اوپر مختلف اقوال لائے گئے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ کس کی وہ عبادت کراتا تھا۔ اس پر مختلف جو ہے علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اندر فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا کہ وہ خود خدائی کا مدعی تھا، وہ دہریہ قسم کا تھا، یعنی دہریہ کا کہ وہ بہت بدبخت انسان تھا ظاہر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا۔ یہ تمام امام طبری نے اور مختلف اقوال لائے، لیکن میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے سب اقوال کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ میں مولانا حسین علی صاحب وہاں پچرا مولانا غلام اللہ خان کا جوہر القرآن سے یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آیت دوبارہ سنیے اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تفسیر کی ہے وہ میں بتاؤں، اور اس سے بڑے نکتے کھل جائیں گے، اس تفسیر کے اندر سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور وہ بولے فرعون کے سردار، قوم فرعون کے سردار، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو دھوم مچائیں کہ ملک میں چھوڑ دے گا اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو، وَیَزَرَکَ وَآلِہَ تک، کہ یہ دھوم مچائیں اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو۔ تیرے بتوں کو، یہاں تیرے بتوں کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی تفسیر وہ خود حاشیے کے اندر، یہ میں نے ان کا ترجمہ پڑھا ہے، اب ان کے حاشیے کے اندر وہ تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال، حاشیہ نمبر 119، اور آیت جو ہے وہ تو آپ کو میں نے پہلے پڑھ کر بتا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں 127 آیت ہے یہ سورہ اس کی آراف کی۔ وہ کہتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون، جب فرعون کے درباری عمراء نے حضرت موسیٰ کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرعون سے کہنے لگے کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑیں گے کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں، حالانکہ وہ آپ کو اور آپ کی مورتیوں کو بھی نہیں پوجتے۔
فرعون نے اپنے بت بنوا کر اپنی رعیت کو دے دیے تھے تاکہ وہ ان کی پوجا کیا کریں۔ یہاں آلہہ تک سے یہی بت مراد ہیں جو فرعون نے خود اپنے بت بنا کر پورے ملک مصر کے اندر پھیلا دیے تھے کہ ان کی عبادت کیا کرو۔ امام طبری حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ فرعون، اللہ کی قسم اٹھا کر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے حسن بصری کہ فرعون کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ تو خود اپنی عبادت کرتا تھا۔ اور مولانا حسین علی وہاں پچرا نے یہاں ایک بڑا عام نقطہ بیان کر دیا لوگوں، یہ وہاں پچرا کی میں نے پچھلے دنوں میں جواب دیے ہیں، آج ایک میں تعریف کی بات بھی کر دوں کہ بڑا تاریخی نقطہ بیان کر دیا اس تفسیر کے اندر مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کہ فرعون نے اپنے بت بنائے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بت بنائے گئے تھے نیکوں کے صالحین کے، اور مولانا غلام اللہ خان اور مولانا حسین علی وہاں پچرا کہتے ہیں وہ انبیاء صالحین کے بت تو ایک طرف، وہ تو دوسری بحث ہے، فرعون نے اپنے بت بنائے تھے۔ تو اب وہ جو وہاں بت بنے تھے مصر میں، وہ فرعون کے بت تھے، مصر سے